अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम दो इस तरह के टॉपिक लाए हैं कि एक तो टॉपिक बहुत अहम है, हर खातून को अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो कि अपने जो उनके अंदरूनी मसाइल हैं उनसे ना परेशान हो। लेकिन उसमें हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम जो सोशल मीडिया पे या चैट जीपीटी को कमांड देके या गूगल से जो अपनी सिम्टम्स बता के मेडिकेशन करते हैं, उसका क्या नुकसान होता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे और तमाम मसाइल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। और दूसरा हम बात करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से कि ये एक बहुत ही पुराना ट्रेंड था, लेकिन अब फिर से जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है। हर बंदे की कोशिश होती है कि अच्छा ब्लॉक प्रिंट जो है वो करवा लिया जाए। तो ब्लॉक प्रिंट की हकीकत क्या है, हिस्ट्री क्या है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, वायरल क्या चीज़ें हो रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया जावेद साहिबा जो कि डिज़ाइनर है, ब्लॉक प्रिंटिंग एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम समीना हक साहिबा की तरफ और उनसे मैं ये सवाल करूँगी कि वो ऐसी कौन सी अलामात हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर खातून जो है वो पूछना चाहती है एक डॉक्टर से, लेकिन शर्म के मारे पूछ नहीं पाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम क्या कहना चाहेंगी कि ऐसी कौन सी अलामात जाहिर होती हैं कि कोई भी जो औरत है वो डॉक्टर के से भी खुल के बात करने में शर्म महसूस करती है? महसूस तो वो करती होंगी लेकिन डॉक्टर से राब्ता नहीं करती। इधर उधर से गलत इन्फॉर्मेशन लेके जो मिथ्स चली आ रही हैं उनके ऊपर अपना इलाज घर में और काफ़ी देर वो डिले करती रहती हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। बहुत कम ख़वातीन हैं जो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती हैं और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वो फ़ौरन मेडिकल जो है वो एडवाइस लेने के लिए जाती हैं। तो ये मुझे शिकवा है ख़वातीन से कि मियाँ को तो छींक भी आ जाए तो ज़बरदस्त डॉक्टर के पास, फटाफट बच्चों को कुछ हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास, लेकिन अपना वो सहती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं और उसके बाद फिर तो पहली बात तो ये है कि उनको फ़ौरन राब्ता करना चाहिए। और शर्मो हया जो है वो लेडी डॉक्टर्स हर फील्ड में हैं। अगर बहुत ही आपको शर्म आ रही है तो आप किसी लेडी डॉक्टर के पास चली जाइए, लेकिन इसको डिले मत करें और हर चीज़ को बाकायदा तफसील से जानने की कोशिश करें। पहले तो आप अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा नॉलेज अपनी बॉडी के बारे में ज़रूर ले लें और जब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करनी है तो वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और बच्ची जो पैदाइश के वक्त, फिर उसका बचपन, फिर अर्ली जवानी, लेट जवानी, फिर बुढ़ापा, ये सारी स्टेजेस में आपको डॉक्टर से रजू करना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसी कौन सी अलामात हैं, अगर आप रेड फ्लैग लिस्ट बनाती हैं तो 5 ऐसी कौन सी मेजर अलामात है जो जाहिर होने पे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है? न्यू बॉर्न बच्ची के आज़ाद चेक कर लें, उसको ज़रूर देखें कि उसके सारे ऑरिफिसेस पूरे हैं और फिर उसके बाद जैसे ही वो ग्रो करती है उसकी ग्रोथ का ध्यान रखें कि उसके कोई ग्लैंड्स, कोई एंडोक्रिनोलॉजी में कोई हार्मोन्स तो डेफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ रह गई है या उसके कोई गले में कोई प्रॉब्लम है, या हर तरह से उसको ज़रा वॉच करें और डॉक्टर से रजू करें। उसके बाद जो बच्चियां हैं उनको लो ईस्ट्रोजन, जब तक ईस्ट्रोजन नहीं बनता, ओवरीज जब तक काम नहीं करती, उनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा शदीद हो सकती हैं और वो अक्सर खारिश का और डिस्चार्जेस का और इस किस्म की बातें। फिर अगर हल्का हल्का बुखार है किसी बच्ची को, जैसे वो अर्ली जवानी में जा रही है, घर में कोई टीबी का मरीज है और उसको ऐसे करके हल्की हल्की खांसी है और प्रोलॉन्ग बुखार है, कभी उतर जाता है कभी नहीं, तो प्लीज़ ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उसको टीबी है। और टीबी को तो जिस्म फाइट कर लेगा, लेकिन उसके जरासीम जाके ट्यूबों में बैठ जाएंगे और ट्यूबें तबाह हो जाएंगी और फिर प्रेग्नेंट होना बड़ी, जब वो शादी होगी तो प्रेगनेंसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। तो ये हम 12 से 13 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं। देखें, ट्यूब और ओवरीज और यूट्रस तो उसके अंदर है, अगर उसको एक्सपोजर हो रहा है छोटी उम्र में, अगर उसको 5-6 ईयर्स में भी एक्सपोजर हो रहा है तो वो जर्म्स तो जाके उनको बड़े पसंद है। टीबी के मरीज जो जरासीम हैं
ان کو عورت کی ٹیوبز، اووریز، یوٹرس بہت پسند ہے. وہ بہت خوش ہو کے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دوائی جو ہے وہ بہت دیر سے پہنچتی ہے. تو اس لیے وہ جا کے ٹیوبز کو اسپیشلی دے لو ٹیوبز، تو وہاں پہ بہت برا وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں جو ٹیوبل پریگننسی یا جو ٹیوب پھٹنے کا جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاں بہت ٹوبرکلوسز ہے، اور ہم گھروں میں ظاہر ہے یہ ایک لو سوشو اکنامک گروپ کی بیماری ہے جہاں ڈراپلیٹ انفیکشن سے ایک کمرے میں کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کو ٹی بی ہے تو وہ تقریباً سبھی کو ٹی بی کر سکتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو تو ایسے مریضوں سے بہت بچیوں کو ان کو دور رکھیے. اس کے بعد جب بلوغت میں پہنچتی ہیں اگر اس کو 16 سال تک پیریڈز نہیں آئے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یا بہت ہیوی تو ارلی ایج میں جو ہے وہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی وہ بھی ایک بہت پرابلمیٹک ہے، کیونکہ اب تو 6 سال اور 7 سال کی بچیاں جو ہیں وہ بھی مینسٹریٹ کر رہی ہیں. تو اگر اس کا یوٹرس ڈیولپ نہیں ہے یا اووریز ڈیولپ نہیں ہے، یا اووریز ہیں اور یوٹرس نہیں ڈیولپ ہوا اور بریسٹ ڈیولپ نہیں ہوئے، تو ذرا غور کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا یوٹرس ڈیولپ ہی نہ ہوا ہو، یا اتنا اسٹریک سائز ہو اس کا کہ وہ بچہ پیدا کرنا ناممکن ہے اس کے لیے. تو اتنا دیر ویٹ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی 18 سال ہو گئے ابھی منتھلی ریگولیرٹی شروع نہیں ہوئی، ہو جائے گی جی کوئی بات نہیں. اس کو اس حساب سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح چلتا رہتا ہے، اور کوئی اچھا رشتہ آیا تو شادی کر دی، اور وہ جی ہم نے تو دکھایا تھا کسی دائی کو یا حکیم صاحب کو یا کسی نقلی ڈاکٹر کو، تو اس نے کہا جی شادی کر دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شادی کیسے ان سب معاملات کا حل ہے؟ کہا جاتا ہے نا شادی کے بعد جو ہے عورت کی صحت جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا یہ متس ہیں یا حقیقت ہے اس میں؟ شادی سے کیسے ٹھیک ہو؟ شادی کے تو سٹریسز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی بھلی لڑکی کے پیریڈ بند ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں سٹریس بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے ہارمونز کو، ہماری باڈی کو. اور کئی بار آپ جاب چینج کر لیں، آپ کے اوپر اتنا سٹریس ہے، آپ نے گھر بدلنا ہے، تو کئی دفعہ پیریڈ سکپ ہو جاتے ہیں. تو یہ سٹریس اور یہ جو انگزائٹی ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے آپ کے ہارمونل سسٹم کے اوپر. تو بچیاں وہ جب ایک گھر سے جیسے ایک کسی پودے کی وہ گاچی اٹھا کے اور دوسری کیاری میں لگائیں، وہ مرجھایا رہتا نا تھوڑی دیر، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ شادی کا سٹریس تو بہت زیادہ ہے. شی از ایکسپوز ٹو فزیکل اسالٹ ہی ایک طرح کا ہوتا ہے. وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتی، کسی نے بتایا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک گھر سے اچھے بھلے جس گھر میں وہ رہ رہی تھی اٹھا کے کسی اور جگہ پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو سٹریسز بہت زیادہ ہیں. شادی کے ہونے سے وہ ہارمونل سسٹم صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ ساری آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 6 سے 7 سال کی بچیاں جو ہیں ان کو بھی پیریڈ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی ایسے کیسز دیکھے؟ اور جلدی سٹارٹ ہونے سے جلدی ختم بھی تو ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. دیکھیں برین کی میچیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج کے اوپر پیریڈز آئیں گے. یعنی جیسے میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈے جو ہیں وہ انڈے دانی میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد انڈے تو نہیں بن سکتے. اور برین جو ہے وہ میچور جب ہو جاتا ہے، جیسے کہ 12-14 سال کی عمر میں میچور ہوتا تھا پہلے، اب یہ ہے کہ بہت ساری طوفان انفارمیشن کا برین میں جا رہا ہے، اور اچھی ڈائٹ تو یہ چیز برین کو بہت جلدی میچور کر دیتی ہے. پیچوٹری کو میچور کرتی ہے، وہاں سے فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون اور جتنے ہارمونز جو آرڈر دیتے ہیں کہ اووری کو کہ بچی جوان ہو گئی ہے اب تم انڈا گرا دو، تو وہ ہارمونز جا کے بمبارڈ کرتے ہیں اووری کو، جس کے اندر ایگز تو ایڈلٹ ایگز پڑے ہوئے ہیں. وہ تو آرڈر کا انتظار کر رہی ہے اووری کہ برین مجھے بتائے گا کہ بچی جوان ہو گئی ہے کہ نہیں. تو وہ جو ہارمونز ہیں وہ تو اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس اس کی انفارمیشن کا طوفان ہے. وہ برین اتنی جلدی میچور ہو رہے ہیں بچیوں کے کہ FSH سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اووری کو جب وہ ہارمون ملتے ہیں، اووری ایوری منتھ جو ہے وہ ایگ گرانا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی جلدی اس کا ایگ کا سٹور تو اتنا ہی ہے، وہ تو زیادہ نہیں ہو رہا. تو جتنی جلدی ایگ نکلنے شروع ہوں گے اتنی جلدی اووریز خالی ہوں گی اور اتنی جلدی پیریڈ بند ہوں گے.
अच्छा, मैं इसी सवाल से कंटिन्यू करूंगी। चलते हैं फौजिया जावेद की जानिब, जो कि डिज़ाइनर हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि ब्लॉक प्रिंटिंग में और आम प्रिंटिंग में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या फ़र्क है ब्लॉक प्रिंटिंग में और एक आम प्रिंटिंग में? ब्लॉक पेंटिंग जो है वो लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन करके फिर कलर में डिप करके बनाई जाती है। जो आम पेंटिंग है वो स्क्रीन पेंटिंग है। स्क्रीन पेपर आप बल्क में बना रहे हैं लोग तो, लेकिन उसको वो ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। लेकिन जो ये टोटली हैंडमेड काम है। ये सिर्फ एक दफ़ा आपने एक ब्लॉक लगा दिया है, उसके बाद अगर आपने दूसरा कलर लगाना है दूसरा ब्लॉक्स लगाएंगे। अच्छा। अगर आपने तीसरा कलर उसमें लगाना है तीसरा ब्लॉक्स लगेगा। वो स्क्रीन पेंटिंग में कि एक दफ़ा आपने डिज़ाइन बना लिया, एक ही कलर में आपने पूरा बल्क में बना लिया आपने वो डिज़ाइन, वो इतनी जल्दी बनता है कि आपकी सोच है। ब्लॉक पेंटिंग बड़ी सोच समझ के, और ये तकरीबन 2000 साल पहले चाइना से ये शुरू हुआ था ये काम। उसके बाद ये बड़े सगीर में आया। अच्छा, चाइना से स्टार्ट हुआ? हाँ, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था और फिर ये बड़े सगीर में आया। और ये बहुत ज़्यादा पुराना हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है। ये अब क्या उसका नाम है, लोग पाकिस्तान में कितना पुराना है ये तकरीबन है क्या उसका नाम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का है ये पाकिस्तान में। और ज्यादा ये काम जो है ना अंदरून शहर में बहुत ज्यादा था। अब इतना नहीं है, लेकिन अब आके फिर ट्रेंडिंग में आ गया ये। अब तो अगर आप लोगों की तरफ चले जाते हैं तो जितनी डेवलपमेंट उस साइड पे हो गई है, हाँ जी, तो लोग बड़ा अब तो ऐसी चीजें लेने के लिए वो प्रेफर करते हैं कि अंदरून चले जाए। लेकिन ये है कि इसमें वॉल सिटी वालों का बहुत अमल दखल है। वो उन्होंने अपने जो पुराने जो आर्टिस्ट हैं उनको ढूंढ के वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे भी वॉल सिटी वालों की ने प्रमोट किया इस ब्लॉक पेंटिंग की। मैंने सीखा ज़रूर था, लेकिन ये था कि इतना आम नहीं था, तो मैंने बस थोड़ा बहुत करना। लेकिन जब से मैं वॉल सिटी वालों के साथ काम करने लगी, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया इस काम। अच्छा, ब्लॉक प्रिंटिंग आपने सीखा था, तो सीखने का अमल कैसा रहा? क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, क्या प्रोसीजर क्या होता है? ब्लॉक पेंटिंग ये है कि ब्लॉक्स जो है ऑलरेडी हमें जो आर्टिस्ट हैं वो जो बनाते हैं उनसे मिल जाते हैं। लेकिन कलर जो है, कलर भी हाथ खराब हो जाए, मैं नहीं बनाती, लेकिन वो भी उनसे मिल जाते हैं। ये है कि हर ब्लॉक्स के लिए अलग-अलग कलर होते हैं। और एक डिज़ाइन बनाने के लिए तकरीबन मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर मैंने बल्क में वो बनाना है, बेडशीट तैयार करने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। शर्ट पीस जो है ना वो 2-3 दिन लग जाते हैं। और जो बेडशीट है वो तकरीबन 1 वीक में तैयार होती है, किंग साइज। ऐसा नहीं होता कि धोने से जो प्रिंट है वो खराब होता हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डल हो जाता हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो बाइंडर है, फिक्सर है, और ये है कि इनका एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम तक आपने इनको वॉश नहीं करना। वो स्टिकी होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे आजकल ये हबस के दिन है या बरसात का मौसम शुरू है, इसमें कलर जो है ना स्टिकी होने में 2 से 3 महीने लेते हैं। उसके बाद जैसे मर्जी आप वॉश करें, ये खराब नहीं होंगे। अच्छा, इसमें कलर किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं? इसमें कलर ये अगर सूट का बेस कलर है, किसी भी कलर पे किया जा सकता है ब्लॉक प्रिंट? हाँ जी, किसी भी कलर पे आप कर सकते हैं। लाइक अगर ब्लैक कलर है तो उस पे किस तरह के कलर? उस पे आप ब्राइट कलर इस्तेमाल करेंगे। येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है और शॉकिंग पिंक है। ये कलर होंगे उस पे ब्लैक पे। वो ये है कि उसको 2 दफा उसके ऊपर लगेंगे कलर, तो फिर ये कलर आएंगे ब्लैक। अच्छा, 2 बार लगेगा? 2 दफा लगेगा, फिर वो कलर उसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसकी बेस डार्क है। डार्क बेस के लाइट अगर कलर होगा तो जल्दी पेंट आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे डार्क है ना बेस, तो उसके ऊपर कलर जो है ना 2 दफा लगाने पड़ते हैं, तो फिर अच्छा, ब्लॉक प्रिंटिंग में वैसे जो बेस कलर होते हैं वो किस तरह के चलते हैं? वायरल किस तरह के जाते हैं? ट्रेंडी किस तरह के लगते हैं? ट्रेंडिंग ये है कि डिपेंड है आपके कस्टमर पे, वो किस तरह का पसंद करते हैं। कई लाइट कलर बेस उनकी लाइट होती है और कहते हैं हमें इसमें ब्राइट कलर चाहिए। हर कलर यानी कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल ठीक है।
اب چلتے ہیں سمینا حق صاحبہ کی طرف. اور جیسے کہ ہمارا آخری سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انڈے ایک ہی بار بنا کے بھیجا ہے بچی کو, تو میم یہ کیوں پھر کہا جاتا ہے کہ جب سرکل کے لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں تو جو انڈا ہے وہ بنتا ہے؟ وہ ایک مس نومر ہے یہ بھی, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ پہ ایک گول سی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ گول سی چیز جو ہے وہ انڈا نہیں ہوتا. مریض کو سمجھانے کے لیے شاید ڈاکٹرز نے یہ ٹرمنالوجی شروع کر دی ہے کہ جی آپ کا انڈا تیار نہیں ہوا. وہ انڈا نہیں ہوتا. انڈا تو ایک نقطہ ہوتا ہے جس کا سائز چھوٹا یا بڑا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ پینسل سے ایک نقطہ لگا لینا تقریباً وہ سائز ہوتا ہے, نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا, آپ کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ اس کے گرد ایک پانی کی تھیلی بننی شروع ہوتی ہے. وہ 2 سینٹی میٹر کی ہو کے پھر وہ سرفیس کے اوپر ایسے بلیب سا بن جاتا ہے اووری کے, اور پھر وہ رپچر ہوتا ہے اور اس میں سے پانی سمیت انڈا گر جاتا ہے یا ٹیوب اس کو اٹھا لیتی ہے. تو انڈا تیار ہونا از فولیکل کا گروتھ, یعنی وہ پانی کی تھیلی جو انڈے کے گرد بنتی ہے اس کو مریض کو سمجھانے کے لیے شاید ڈاکٹرز یہ یوز کر دیتی ہیں. لیکن میں ہر ایک کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ بیٹے یہ انڈا نہیں ہوتا, یہ انڈا اس میں تیر رہا ہے کہیں, وہ نظر نہیں آتا, اور وہ جب پھٹتا ہے اور پانی اس میں سے گرتا ہے تو, اور وہ جو فولیکل پھٹ کے انڈا نہیں ریلیز کرتے وہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور وہی سسٹ بنتی ہیں. وہ ٹیومر نہیں ہوتا, وہ فولیکل جو کہ رپچر ہو کے ایگ ریلیز نہیں کر پاتے, سخت جھلی چڑی ہوئی ہے اووری پہ. تو اس لیے یہ پلاسٹک کے استعمال سے کئی دفعہ پلاسٹک ڈیپوزیشن دیکھی گئی ہے کہ پلاسٹک کا فولڈ چڑھ گیا ہوتا ہے اووریز پہ, تو اس کی وجہ سے یہ سسٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی. اچھا ابھی ایک بہت ہی کامن سا کوشچن میں پوچھنے جا رہی ہوں, اور ڈیورنگ پریگنینسی پیریڈز کیوں نہیں ہوتے؟ ڈیورنگ پریگنینسی پیریڈ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ ایک کلوز کیوٹی ہو جاتی ہے اس جہاں سے آپ نے دیکھیں پیریڈ کیا ہوتے ہیں. پیریڈ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوٹرس کو عقل دی ہوئی ہے. اب یوٹرس کی محدود عقل ہے, اس نے کیا کرنا ہے جب جیسے ہی پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ایک مہمان شاید میرے اندر آ جائے. وہ کیا کرتا ہے کہ ہر مہینے اپنے اندر جو کیوٹی ہے نا وہاں پہ جو ایک جھلی ہے اس میں کھانا پینا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے گھر تو مہمان آنے والا ہے. جیسے ہم تیاری کرتے ہیں, بیڈز لگا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, کھانا لا رہے ہیں, وہ جب تیاری کر لیتا ہے اور وہاں سے اووری اور ہارمون کے اتار چڑھاؤ سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب مہمان آنے والا ہے. اور اگر وہ ایگ ریلیز نہیں ہوتا یا ایگ ریلیز ہو گیا اور وہ ان میرڈ بچی ہے اور وہ ٹیوب کے ذریعے یوٹرس کے ذریعے انڈا گر گیا اور پریگنینسی نہیں ہوئی, تو ہارمونز کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان تو آیا ہی نہیں, تو اب میں یہ بستر اٹھا دوں اور وہ جب اگلے مہینے نیا مہمان آئے گا تو پھر میں نئے بسترے لگاؤں گا. تو وہ جو جھلی ہے جس میں کھانا پینا اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ ویئر آؤٹ ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے, تو وہ یوٹرس اتار کے گرا دیتا ہے. وہاں پہ جو زخم بنتا ہے اس میں سے جو تھوڑا سا بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم مینسس کہتے ہیں. تو جب مہمان آ گیا اور ان بستروں پہ سو گیا اور وہ پھر وہ بڑا ہوتا گیا تو وہاں سے تو اب وہ ایک کلوزڈ کیوٹی ہے, وہ لیئرز ہوتی ہیں, وہ کلوز ہو گئی کیوٹی, وہاں تو بیبی ہے, تو وہاں سے تو اب یوٹرس نے تو اس کو پروموٹ کرنا ہے نا, اتار کے تو نہیں گرانا. اگر وہ اتر کے گر جائے تو وہ واشن ہو جاتی ہے اور پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو پیڈز وغیرہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کپڑا وغیرہ یوز کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا یہ خطرناک ہے یا پیڈز وغیرہ خطرناک ہیں؟ زیادہ تر پیڈ جو ہیں وہ پولیتھین کے ہیں اور پلاسٹک کے ہیں, وہ وچ از ناٹ ہیلدی. اگر صاف ستھرا کاٹن کا کپڑا ہے اور وہ دھلا ہوا ہے, واش کیا ہوا ہے صابن سے اور دھوپ میں سکھایا گیا ہے, تو آئی تھنک وہ زیادہ ہیلدی ہے یہ جو عام پیڈز ملتے ہیں پولی ایسٹر کے ان سے. ہر بار جو ہے وہ نیا کپڑا استعمال کرنا چاہیے یا اسی کو دھو کے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ تو دھوپ لگوائیں, اس کو اچھی طرح دھو لیں اور دھوپ لگوا دیں تو دیٹ کین بی ری یوزڈ. بالکل ٹھیک ہے. فوزیہ جاوید کی جانب چلتے ہیں, اور میم یہ بتائیے گا کہ بلاک پرنٹنگ کے اوپر کوئی کڑھائیاں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں, ایمبرائڈری وغیرہ بھی ہو جاتی ہے؟ وہ چوائس ہے کسٹمر کے اوپر. کئی میرے سے بنوا کے اوپر گوٹا وغیرہ لگوا لیتے ہیں,
اور کئی ایسے کسٹمر ہیں وہ بیچ میں شیشہ وغیرہ کا کام کروا لیتے ہیں. اور میں صرف بلاک پینٹنگ کرتی ہوں. انہوں نے اگر ایڈیشن کرنی ہو تو میں ان کو کہتی ہوں آپ خود کروا لیں. بلاک پینٹنگ میں اب لوگ کافی کچھ اوپر گوٹا شیشے کا کام کڑھائی وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں. ابھی کون سا ڈیزائن جو ہے وہ ٹرینڈ میں جا رہا ہے, کس طرح کے؟ یہ لاسٹ جو بسنت کا تھا اس میں پتنگیں شتنگیں بڑی کافی میں نے بنائی. تو اب یہ جیسے گرمیوں کا سیزن ہے, اس میں لائٹ کلر پہ بلاک پینٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ آپ کڑھائی کا کام ساتھ شروع ہو رہا ہے. ٹرینڈنگ میں یہ شروع ہوا ہے اب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گرمیوں میں کس طرح کے پرنٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں بلاک پرنٹنگ میں؟ زیادہ ہیوی نہیں چلتے, لیکن یہ ہے کہ لائٹ کلر ہوتے ہیں ان پہ بلاک پینٹنگ جیسے اوور آل سوٹ بنا رہے ہیں آج کل وہ چل رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی خالی دوپٹے لے رہے ہیں بلاک پینٹنگ کے اور اوپر شیشے وغیرہ کا کام کروا رہے ہیں. اچھا جب دوپٹے جو ہیں, جو شالز ہیں, ان پہ کیا صرف ہاتھی گھوڑے ہی بنانا جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ میں چلتا ہے؟ نہیں, ہاتھی گھوڑے نہیں, کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے کسٹمر کی پسند پہ کہ وہ ڈیزائن کس طرح کا چاہتی ہے. بعض آ جاتے ہیں کہ جی انڈین کو دیکھ کے نا تو وہ ڈیزائن کے جی اس میں گھوڑے ہاتھی اور وہ کیسا ڈانسنگ ڈول وغیرہ ہوتی ہیں, وہ پھر مجبوری مجھے کرنا پڑتا ہے ان کا کام بھی. اچھا, ایک بلاک پرنٹنگ میں اور ایک مشین کی پرنٹ کیے ہوئے کپڑے میں اگر کوئی کسٹمر خریدنے جاتا ہے مارکیٹ سے تو اسے کیا خیال کرنا ہے کہ بلاک پرنٹ کیسا ہوگا اور جو مشینی پرنٹ ہے فرق کیسے کیا جائے گا؟ فرق یہ ہے کہ مشین کا جو ہے نا وہ آپ کو بلک میں نظر آئیں گے. وہ یہ کہ ایک دلائی میں گیا جو مشین کا ہوگا, جو مشین کے ذریعے کر رہے ہیں. لیکن بلاک پینٹنگ کا جو بندہ کام کرے گا نا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہاتھ سے ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے. اور اس کا یہ کہ وہ ایک دفعہ جو ڈیزائن بنے گا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. مشین کیا ہے کہ وہ ریپیٹ ہوں گے, اس میں صرف کلر چینج کر دیں گے لیکن ڈیزائن وہی ریپیٹ ہوگا. بلاک پینٹنگ میں ریپیٹ نہیں ہوتا ڈیزائن. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا یہ جو بلاک پرنٹنگ والے کپڑے ہیں یا شال ہو گئی یا شرٹ ہوگی, اتنے ایکسپینسو کیوں ہوتے ہیں؟ کہ بہت زیادہ ایکسپینسو اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹوٹل ہینڈ میڈ کام ہے بیٹا. ایک ہم جیسے یہ میں نے بنایا ہوا ہے, دکھائیں پلیز. اب اس پہ میں نے جتنے کلر لگائے ہوئے نا یہ اس میں یہ سارے علیحدہ علیحدہ بلاکس ہیں. اگر آپ سیدھا کر کے کیمرے میں دکھائیں گے تو اچھا آپ نے بیس اس کی بھی لائٹ ہے اور اوپر کلر جو ہیں وہ برائٹ لگائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے کلر لگے ہوئے ہیں نا سب کے علیحدہ علیحدہ بلاکس ہیں. اچھا یہ یعنی کہ جتنا بھی یہ ڈیزائن ہوا ہے یہ سب علیحدہ علیحدہ. ذرا سراہی کو ہاتھ رکھ کے دکھائیے گا کہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں یہ دیکھ. اچھا اس کا ایک فریم جو سراہی کا ہے وہ یہ دیکھیں یہ آؤٹ لائن بلیک ہے اور اس کا علیحدہ بلاکس ہے. اور یہ میں نے جو میرون لگایا ہوا کلر اس کا علیحدہ بلاکس ہے. جو میں نے بیچ میں یلو لگایا ہوا اس کا علیحدہ بلاکس. اچھا یہ کلر جو کنٹراسٹ ہے وہ آپ کہاں سے کرتی ہیں؟ کہیں سے دیکھتی ہیں یا اپنے پاس سے؟ نہیں میں اپنے پاس سے مکس اینڈ میچ کر کے. میں پہلے سائڈ پہ لگا کے چیک کرتی ہوں کہ یہ کلر کیا اس کا نام ہے, ان کے ساتھ کون کون سے صحیح لگیں گے, اس کے بعد پھر میں یہ تیار کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اسٹالر کتنی دیر میں کتنے دن میں ریڈی ہوا؟ یہ 2 دن میں. اچھا 2 دن میں بن گیا تھا. ہاں جی. یعنی کہ اس کے کلر جو ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. اور صرف اس کا ایک بس احتیاط کرنی, اس کو شروع میں نا فل یعنی کہ گرم مستری کے ساتھ نا الٹا پریس کرنا ہے. بس الٹا پریس کرنا ہے. چپکے گا تو نہیں بالکل بھی نہیں. یہ جو اسکرین پینٹنگ ہے نا وہ آپ اگر پریس کریں گے نا وہ چپکے گی, یہ نہیں چپکتا. اچھا ایسا بھی یہ بھی تھوڑا بتائیے گا ویورز کو کہ کیونکہ اس پہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہے اور ایکسپینسو بھی ہے, تو جو بیس جو کپڑا بیس یوز ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ 4 دن کپڑا بھی نکل جائے اور اس کی گریس بھی بن جائے؟ جو کاٹن پہ 100% اس کا رزلٹ آئے گا اور شفون پہ. اوکے. یہ دوسرے جو ہے نا جیسے پولیسٹر وغیرہ اس پہ نہیں اس کا
اتنا وہ پائیدار نہیں رہتا کیونکہ جلدی اتر جائے گا وہاں پہ جلدی اترے گا. یہ تو اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہاتھ سے دھونا ہے, مشین میں دھونا ہے؟ اس کو ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں, اس کو مشین میں بھی واش کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایسا ہی رہے گا, ڈل نہیں ہوگا؟ بالکل, یہ خراب نہیں ہوگا. تو کلرز کیا مہنگے آتے ہیں اس پہ جو لگائے جاتے ہیں؟ اب مہنگے ہو گئے, پہلے نہیں تھے, اب بہت زیادہ مہنگے, مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے. تو کیا اس کا نام ہے, کافی اس میں جو کیمیکلز پڑتے ہیں نا وہ انڈیا سے آتے ہیں, یا چائنا سے آتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں, پاکستان میں نہیں ہے یہ, تو وہ ذرا مہنگے ہوئے ہیں کلر. بالکل ٹھیک ہے, ہم واپس بھی فوزیہ جاوید کی طرف آئیں گے اور ایک ان کے پاس کشن کور ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے, لیکن ابھی چلتے ہیں ہم سمینہ حق صاحبہ کی طرف اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ کیا کسی کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے ہارمونز کا مسئلہ ہے؟ میم ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ کے اندازہ لگایا جائے؟ بالکل, جب پیشنٹ واک ان کرتی ہیں کلینک میں تو ہم بہت کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اس کی چال, اس کی فزیک, اس کی چہرے کا رنگت, چہرے کی ساخت, اس کی اسکن کی ساخت ہمیں تو بہت کچھ بتا دیتی ہے. مطلب چال اور یہ باڈی جو ہے وہ کیا میسج کنوے کرتی ہے؟ چال کیسی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو مسئلہ چل رہا ہے؟ بہت زیادہ اس میں ویریشن ہے, وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کس طرح کی ہوتی, لیکن فیس جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کو ملازمہ ہے اگر تو یا تو ہارمونز خراب ہیں یا اس کو شدید آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. پھر اگر وہ پیلی رنگت ہے تو پلاہٹ جو ہے وہ انیمیا سے بھی ہو سکتی ہے, وہ جانڈس سے بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ جو ہلکے آنکھوں کے گرد پڑے ہوتے ہیں اس کی اور اپنی وہ ہیں کازز ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو نشان ہوتے ہیں ریڈ کلر کے وہ اور چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, ایکنی اور چیزیں بتا رہی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی پھنسیاں, پھر وہ بلیک ہیڈز اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہارمون سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا, جو وائٹ کلر کے سرکل بنتے ہیں فیس پہ, کیا ہر سرکل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہے یا ہمارے نیلز میں وائٹ جو نشان پرومیننٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, وہ کیلشیم کی کمی نہیں ہے, وہ کوئی اسکن کا پرابلم ہوتا ہے اور یہ ڈرمیٹولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. اٹ از ناٹ کیلشیم ڈیفیشنسی. اچھا, آپ کے پاس کوئی ایسا حیران کن کیس آیا ہو کہ جس نے آپ کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا ہو کہ یہ کیا تھا؟ شیئر کرنا چاہیں گے آپ انوکھا سا کوئی واقعہ؟ ہاں, انوکھے تو بہت آتے ہیں. جیسے ریسنٹلی اب ٹوینز ڈیلیور ہوئے اور ٹوینز جو ہیں وہ اگر الگ الگ انڈے سے بنے ہوں تو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک انڈا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے اس نے وہ دو آئیڈینٹیکل ٹوینز تھے, ایک بالکل نارمل اور ایک کی سامنے سے پیٹ کی دیواری نہیں بنی اور انتڑی باہر نکلی ہوئی تھی. تو یہ کیس رپورٹ بھی کیا گیا اور وہ یو کے جو لوگ ہیں ادھر رپورٹ کیا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ بھی بڑے کنفیوز ہیں کہ ایک ہی جینیٹک مٹیریل, ایک ہی سب کچھ اسی ماں کے پیٹ کے اندر, اور اس کے گرد اتنا زیادہ پانی تھا بچے کے گرد کے پھر 30 ویکس پہ اس کو ڈیلیور کرنا پڑا. جو ایک بچہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا بچہ ہے اس کے ملٹیپل آپریشنز ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ انتڑی کے آگے دیوار بنانا ایبڈومن کی وہ اتنا مشکل ہے کہ تو اس طرح کے تو بہت ہی کیسز ہیں. آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کس طرح تھا کہ آپ پوچھیں گی مجھ سے. اب اس طرح کے تو عجوبہ کیسز تو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ اگر ہم کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت لمبی لمبی قطاریں بنی ہوتی ہیں, اس طرح سے جو فیمیل ہے اس کو چیک نہیں کیا جاتا, صرف پیپر دیکھتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے ٹیسٹ کروایا اور آگے, مطلب کوئی اس طرح سے اس کا ایگزامن نہیں ہو رہا, کوئی اس کی مطلب ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ڈاکٹر کرتی ہیں کہ بس پیپر دیکھا ٹھیک ہے, نہیں ٹیسٹ کیا اگلی بار کروانا, دیٹس اٹ. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹیچنگ ہاسپٹل میں جتنی اچھی طرح مریضوں کو دیکھا جاتا ہے یا میتھوڈیکلی یا سائنٹیفکلی ان کو, کیونکہ وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں نا, او پی ڈی میں بھی ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ ٹیچنگ ہوتی ہے, یہ جو لوڈ ہے نا کام کا یہ بہت زیادہ ہے. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے کہ کتنی ڈیلیوریز ایک رات میں اور کتنے سیزیرین ایک رات میں ہوتے ہیں. اتنا وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی جتنا اوور ورک ڈاکٹرز ہوتے ہیں.
یعنی ایک ہی سیٹ کو سیزیرین کا ایک سیٹ ہوتا ہے نا انسٹرومنٹس کا, اس کو کیسے جلدی جلدی وہ بیچارے آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹس بھی پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسٹرلائز انسٹرومنٹ کس طرح وہ پرووائڈ کریں, اسٹرلائز شیٹس کس طرح پرووائڈ کریں اتنے زیادہ کی. تو لوڈ, ورک لوڈ از ٹو مچ ہائی فیسلٹیز کے مقابلے میں. اور او پی ڈی میں تو اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کیا کریں بیچارے. اگر ایک مریض کو آپ ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, پیچھے تو لمبی قطار ہے, وہ تو بیچاری ڈاکٹر کا منہ ہی نہیں دیکھے گی اگر. تو یہ ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ بڑھانی چاہیے اور آرگنائز کرنا چاہیے اس ہر چیز کو کہ مریض جو اتنی دور سے آتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سرکاری ہسپتال میں اگر ورک لوڈ کم کر دیا جائے تو, یا زیادہ ہسپتال بن جائیں تو سرکاری ہسپتال جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں کی مینجمنٹ سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل گئی جس میں آپ نے ذکر کیا کہ لڑکا جب پیدا ہو تو اس کے ٹیسٹیکل لازمی چیک کرنا چاہیے. جی, تو یہ بھی میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں دوبارہ. دیکھیں جو ٹیسٹیکل اور اووریز ہے نا, وہ گردہ جہاں ہوتا ہے نا وہاں اس لیول پہ تیار ہوتے ہیں, ایمبریولوجیکلی یہ وہاں بنتے ہیں. پھر اووری جو ہے وہ نیچے ڈسینڈ کرتی ہے, ٹیسٹیکل بھی نیچے آتے ہیں. اووری میں جو ایگز ہیں وہ گرم ٹیمپریچر میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو وہ پیٹ کے اندر ہی رک جاتی ہیں اور یوٹرس کے ساتھ وہ پڑی ہوتی ہیں. ان کے انڈوں کو ہائی ٹیمپریچر, جو پیٹ کے اندر ہائی ٹیمپریچر ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جو ٹیسٹیکلز ہیں جنہوں نے آگے سپرم بنانے ہیں, اچھا جو سپرم ہیں وہ تو بنتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے. اووریز میں ایگز تو بچی پیدائش کے وقت لے کے آتی ہے. تو جب وہ ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ اگر رک گئے, ڈسینٹ ان کا رک گیا پیٹ کے اندر, تو ان کی سپرم بنانے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی 1-2 سالوں میں, اگر وہ پیٹ کے اندر رہ گئے. تو ان کو ڈسینڈ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, نیچر نے ایک سیک میں باہر اس لیے رکھا کہ ان کو لو ٹیمپریچر چاہیے. پیٹ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ڈیٹریمنٹل, بہت ڈینجرس ہوتا ہے ان کی سروائیول کے لیے. تو وہ اسٹریکس ہی ٹیسٹیکلز رہ جاتے ہیں. اگر 2-3 سال گزر گئے اور وہ پیٹ کے اندر ہی ہیں پیدائش کے بعد, تو ان کو بعد میں کوئی 5-6 سال یا 10 سال پہ اگر وہ سرجن باہر بھی نکال رہا ہے تو ان کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے اور وہ بانجھ ہو سکتا ہے لڑکا. تو اس لیے پیرنٹس جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے تو ٹیسٹیکلز اسکروٹم میں ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کسی عام سے لوگوں کو, جیسے ایک ہماری جاننے والی ہیں, ان کی اکلوتی اولاد تھی بیٹا, اور وہ کہتی ہے کہ میں لے کے بھی گئی ڈاکٹر کے پاس کہ جی میرے بچے کے یہ سیک جو ہے دونوں ایمٹی ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں, خالی ہوتے ہیں, بالکل خالی ہوتی ہیں وہ جو پاکٹس. ہاں پاکٹس خالی ہوتی ہیں, اس میں بلڈ ویسلز اور چیزیں تو ہوں گی نا تھوڑی سی, لیکن وہ جو ایک بال ہے وہ تو نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کو سیریس لیں اور اس کو جلدی فوراً پیدائش کے وقت ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل ٹھیک ہے. فوزیہ جاوید کی جانب چلتے ہیں, اور وہ ایک کشن کور بھی لائی ہیں, میں چاہوں گی وہ بھی ڈسپلے کریں کہ اس پہ کس طرح کا, اچھا کشنز پہ کس طرح کا جو ہے وہ آرٹ ورک چلتا ہے, بلاک پرنٹنگ کس طرح کی چلتی ہے, وہ دکھائیے. تقریباً آج کل یہ ٹرینڈنگ میں ہے ایلیفینٹ. ہاتھی سے اتنی محبت کیوں ہے ہمیں, مغلیہ نہیں ہم دور بھول پا رہے. وہ مغلیہ دور یاد آ رہا ہے. نہیں لیکن آپ نے تو کہا کہ کاٹن پہ جو ہے یہ زیادہ دیر سٹے کرتا ہے, لیکن یہ تو کاٹن نہیں لگ رہا. یہ سلک پہ میں نے بنایا, سلک پہ ٹھیک رہتا ہے. یہ کسی کسٹمر نے سلک پہ مجھ سے بنوائے تھے, تو ان کے تھوڑا سا سیدھا کر کے دکھایا نا ہاتھی. تو یہ ایک کشن تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ تقریباً 1 دن میں ہو گیا تھا تیار. 1 دن میں ہو جاتا ہے, 1 دن میں ایک کشن. ہاں وہ اس لیے کہ اس میں زیادہ کلر نہیں استعمال ہوئے, صرف گولڈن ہوا ہے اور میرون ہوا ہے, یہ 1 دن میں ہو جاتا ہے. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ میسی سا ہو جائے, جو ایگزیکٹ اس کا پیٹرن ہے وہاں پہ بلاک نہ لگے؟ وہ تو پھر میرا سارا ڈیزائن گیا نا, وہ اتنا اس کو نا کیا اس کا نام ہے دھیان سے کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا بھی یہ مس پلیس ہوا سارا ڈیزائن گیا, کپڑا بھی خراب اور ڈیزائن بھی خراب ہو جاتا ہے. اچھا ابھی جو بلاک پرنٹ کی طرف چل رہی ہے عوام, وہ کیا ہماری نوجوان نسل ہے یا پرانی
جو تھاٹس ہیں ان کی آنٹیز ہیں, مطلب ایج میں اگر دیکھیں تو کیا ہیں؟ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب یہ لوگ نا آرٹسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں جو بلاک پینٹنگ کرتے تھے نا پرانی, ان کو اب ڈھونڈ کے یہ اب ان سے کام کروا رہے ہیں. میں نے کیا اس کا نام ہے, اندرون شہر میں میرے ہے استاد بھی ہیں میرے, کیونکہ میں نے ان کو بچپن سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اتنے بیچارے بوڑھے ہو گئے ہوئے نا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں. کہ وال سٹی میں کہاں پہ ہوتے ہیں وہ؟ وال سٹی پہ یہ میرے سے بنوا کے نا, تو ان کا لاہور فورٹ میں جو ہے کرافٹ گھر ہے, یہ سارے وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں چیزیں. اچھا, پھر جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ ان سے کیا اس کا نام ہے. اچھا, ٹورسٹ جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں یا پاکستانی عوام بھی خرید لیتی ہے؟ نہیں, پاکستانی عوام بھی خریدتی ہے, لیکن زیادہ تر ٹورسٹ جو آتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹری وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایلیفینٹ والے تو وہ آئے روز میرے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی کہ جی ایلیفینٹ والے ہمیں بھیجیں بنا. آخر ایلیفینٹ کی اتنی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ میں پھر سے وہی سوال کروں گی کیونکہ آپ کے پاس بار بار لوگ آتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے نا, یہ یونیک یعنی کہ آرٹ ہے. ہاتھی یونیک, ہاتھی یونیک ہے. جیسے کیا اس کا نام ہے, وہ ہمیں تو بسنت جیسے ہم بالکل بھول گئے ہوئے تھے. اب جیسے بسنت آئی ہے, میں نے صرف بنائے ہیں وہ پتنگیں شتنگیں, اب وہ اتنا عوام کو پسند آئی کہ میں پچھلے دنوں میں نے گون بنایا ہوا تھا, وہ باہر سے کوئی آیا ٹورسٹ, وہ لے کے گیا ان سے. تو انہوں نے کل مجھے فون کر کے, میڈم آپ کا اگر اور ہیں تو وہ کیس کا نام ہے بھیج دیں ہمیں. اچھا, تو جو بلاک بنتا ہے جی وہ کیا بنوانا پڑتا ہے کہ اس طرح کے ہمیں ڈیزائن چاہیے کہ بنے بنائے مل جاتے ہیں؟ نہیں, بنے بنائے بھی نہیں, لیکن میں خود بنواتی ہوں ان سے, ڈیزائن ان کو بتا دیتی ہوں. وہ پہلے اوپر لکڑی کے اوپر نا وہ ڈیزائن جو ہے نا وہ کند کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ بناتے ہیں. تقریباً ان کو ایک ویک میں وہ بنا دیتے ہیں. لیکن وہ بھی اب اتنے ایکسپینسو ہو گئے میں نا کہ وہ کہتے ہیں لکڑی نہیں ملتی ہمیں, شیشم کی لکڑی کے یہ بلاکس بنتے ہیں. اچھا, شیشم کی لکڑی کے ہاں پائیدار ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک دن تو نہیں, یہ صدیاں چلتے ہیں. پھر یہ بلاکس جو ہے وہ ایک ہوتا تھا نا بچپن میں ٹھپا جو لگتا تھا ہاتھوں پہ, وہی والے بلاکس ہوتے ہیں نا. لیکن یہ کہ وہ کیس کا نام ہے, پہلے بلاک پینٹنگ ہوتی تھی, پھر لوگوں نے وہ مہندی کے ٹھپے لگانے شروع کر دیے اس سے. یہ ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بلاک پرنٹنگ ہے ایک کاروبار بن چکا ہے یا واقعی میں ایک فن ہے؟ نہیں, فن لوگ ایز اے فن لیتے ہیں کہ ایز اے کاروبار؟ نہیں, میں ایز اے فن اس کو میں کیا اس کا نام ہے کرتی ہوں, کیونکہ یہ میرا شوق ہے. میں نے بچپن میں دیکھا ہوا تھا نا یہ کام ہوتے, تو مجھے تھا کہ میں یہ سیکھوں. میں نے پہلے وہ کیا اس کا نام ہے پینٹنگ سیکھی. پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی, ہینڈ پینٹنگ. اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا, جب یہ دیکھا نا کہ میں نے یہ بلاکس وہ کرتے تھے ہمارے سامنے, پھر میں نے ان سے وہ سیکھا. اچھا, جب میں چھوٹی تھی تو میری اماں کو بہت شوق ہوتا تھا, کیونکہ میں ایک بیٹی تھی, تو ان کو ہوتا تھا کہ میں نے ہاتھ سے کڑھائی والے بھی پہنانے ہیں, اس کو پرنٹ کر کے بھی پہنانے ہیں. تو اماں نے یہ کام بڑے کیے ہیں, اس لیے مجھے نا آپ کی باتوں سے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. تو سمینہ حق صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میم لاسٹ میں آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی جو خواتین کے لیے بھی بہت اہم ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی بہت اہم ہے؟ میں سب کو یہ کہوں گی کہ ارد گرد ذرا جائزہ لیں. ابارشنز بہت ہو رہی ہیں, یعنی کوئی بچی جو ٹرائی کر رہی ہے پریگننسی, پہلے اس کے 1-2 ابارشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. ابارشن کیوں ہوتی ہے؟ مس کیریجز, مطلب ضائع ہو رہے ہیں بچے خود سے, جو اسپونٹینیس قدرتی طور پہ ضائع ہو رہے ہیں. اور باڈی اور یوٹرس پہچان لیتے ہیں کہ یہ بیبی ٹھیک نہیں ہے, ایب نارمل ہے. تو زیادہ تر جو بچے ضائع ہوتے ہیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا پہلے 3 مہینوں میں, وہ ایب نارمل بچے ہوتے ہیں. ہر گھر میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ ایک ایب نارمل بچہ ذہنی طور پہ یا فزیکل طور پہ موجود ہے, اور یہ ان کی ریشو بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے پاس آبویس جو ہوتے ہیں, سر بڑا باڈی چھوٹی یا باڈی بڑی اور سر چھوٹے اور اس قسم کے لمز نہیں بنے ہوئے, آرگنز نہیں بنے ہوئے, جیسے میں نے بتایا کہ وہ پیٹ کی دیواریں نہیں بنی ہوئی, یہ اب کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور ہم پری میچور ڈیلیوریز ان کی کروا دیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ذہنی طور پہ فزیکلی فٹ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے. تو 9 مہینے وجہ ہے یا ہمارا لائف سٹائل وجہ ہے؟ ہمارا لائف سٹائل, ہماری ڈائٹ, ہمارے آرٹیفیشل ورلڈ جس کے اندر ہم رہتے ہیں. ہم سورج کی روشنی تو دیکھتے ہی
اتنی ہم کمروں کے اندر بند ہیں, ہم ایک آرٹیفیشل ایئر کنڈیشننگ کے اندر بند ہیں, والیٹائل آکسیڈیٹو کمپاؤنڈز اتنے اس کے اندر ہوتے ہیں. جب تک آپ فلش نہیں کریں گے اپنے گھروں کو تازہ ہوا سے, وہ نہیں نکلیں گے باہر. وی او سیز جو ہیں آپ کو خراب کر رہے ہیں. ڈائٹ کے اندر آرٹیفیشل چیزیں, پریزرویٹیوز, ہر چیز ہم پیکٹ کی کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ پلاسٹکس جو ہیں, آپ کے سینیٹائزرز جو ہیں, وہ جی فرش صاف کر کے بچے کو اس پہ بٹھا دو, تو اس قسم کے اشتہار, آپ سرفیسز کو صاف کر دو ان سے. دس از رانگ. جو پانی سے دھلے گا وہی آپ کے لیے سیف ہے. اس کے علاوہ یہ فیس واش, باڈی واش, کنڈیشنرز, اس کے کیا کیا نام لوں میں, لوشنز, یہ ڈیٹول, فینائل جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے, دس از ویری 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 ڈینجرس. اور تو سینٹڈ کینڈلز کا آج کل رواج ہے, وہ اتنا زیادہ ڈیزیز پروڈیوس کر رہی ہیں. پھر رول آنز ہیں, پھر پرفیومز ہیں, پھر آرٹیفیشل ورلڈ ہے, یہ زینو ایسٹروجن پروڈیوس کرتے ہیں. ایب نارمیلٹیز ہارمون کی, بچے کی ڈیولپمنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ جب ایک طوفان بدتمیزی ہارمونز کا باڈی میں کر دیں گے, جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈریس ڈیزائنرز, میک اپ آرٹسٹ, یہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے بریسٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سارا میک اپ, یہ سارے وہ جو اسپریز ہیں اور ہر چیز, وہ 24 گھنٹے اس انوائرمنٹ میں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زینو ایسٹروجنز اندر جا کے بناتی ہیں, یہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. یہ جو آپ ایکریلک نیلز لگاتے ہیں نا, یہ بھی آپ کے اندر ایبزارب ہوتے ہیں. تو اس لیے نیل پالشز بھی ایبزارب ہوتی ہیں. ہر چیز باڈی جو ہے وہ اسکن سے ایبزارب کرے گی. تو یہ اتنا زیادہ جو ہم آرٹیفیشلی, چھوٹی سی بچی ہوتی ہے پارلر جانا شروع کر دیتی ہے. میں تو پہلی دفعہ پارلر گئی تھی دلہن بننے کے لیے بس, اور تو شاید وہ بھی امی کہتی کہ نہیں آپ نے ادھر ہی گھر میں ہی بننا ہے, تو باہر نہیں جانا. تو یہ اتنا کیا ضرورت ہے اس آرٹیفیشل ورلڈ میں رہنے کی. نیچر کی طرف آئیں, نیچرل چیزیں کھائیں, نیچرل. پھر یہ جو فلٹر کا پانی ہے وہ جراثیم سے تو صاف ہے, لیکن فلٹر جو ہے وہ ایک کیمیکل ہے. آپ کیمیکل سے بھرا ہوا پانی پی رہے ہیں. اگر آپ نے جراثیم مارنے ہیں تو اس کو ابال لیں پانی کو, اور وہ بھی سٹیل کے برتنوں میں, یا اس میں نہ ابالیں جو نان سٹک برتن ہیں, یا اس قسم کے برتنوں میں, ایلومینیم کے برتنوں میں نہ ابالیں. تو یہ بہت چیزیں جو ہیں سٹور کرنے کے لیے آپ کو گھڑوں میں ڈالنا چاہیے پانی, تاکہ وہ منرل واٹر, یہ منرل واٹر کی بوتلوں کا پاکستان سے لوگ اتنی کمائی کر رہے ہیں ہمارا ہی پانی ہمیں پلا کے, اور وہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ کریں. آپ سیدھا نہری پانی لیں, یا آپ کی موٹر سے جو پانی زمین سے آتا ہے اس کو بوائل کریں, گھڑوں کے اندر ڈالیں. اس سے زیادہ صحت مند پانی نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی ہمیشہ ہی ان کے ساتھ بڑی انفارمیٹیو اور عجیب سی گفتگو رہتی ہے, جو کہ پہلے کبھی سنی نہیں ہوتی, اور بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ. فوزیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بلاک پرنٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے, اور ہمیں انہوں نے اپنا کام بھی دکھایا اور بتایا بھی کہ کس طرح سے کلر جو ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں, کس طرح سے کشن بنوائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی کپڑا آپ نے کی خواہش ہے, گاؤن ہے, شلوار قمیض ہے, کچھ بھی ہے, اس پہ بلاک پرنٹنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کے کپڑے کا جو آپ نے کپڑے کی چوائس ہے وہ اچھی کرنی ہے, کیونکہ محنت طلب کام ہے, اور تھوڑا سا دیر پا رہے گا تو زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ اس پہ پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اب میں بھیج دوں